नाजरीन आदाब, रूबी चैनल की खास पेशकश गोशे गयूर में आपका बेज़बान इनामुर रहमान गयूर मैं हाजिर खिदमत हूं और एक और निशिस्त लेकर गोशे गयूर की। जैसे कि आपको पता है, गोशे गयूर का हमेशा से ये शआर रहा है, तरीका रहा है कि इस निशिस्त में ऐसे लोगों को बुलाकर आपके रूबरू किया जाए, आपसे उनकी आरा से आपको वाकिफ कराया जाए, जो समाज में, माशरे में एक तरह की अपनी मुसल्लमा हैसियत रखते हैं, जिनकी बात में वजन होता है, जिनकी कारकर्दगी बड़ी नुमाया रहती है और जो समाज के मुख्तलिफ मसाइल से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए होते हैं। आज हमारी निशिस्त में हम यहां लेकर आए हैं सीनियर व मारूफ एडवोकेट जनाब गुलाम यज़दानी साहब को, जो तारुफ के किसी तरह से मोहताज नहीं है। हाल ही में उनकी किताब कुछ यादें कुछ बातें शाये हुई है, जिसका बड़ा चर्चा है शहर में। इससे कबल भी उनकी किताबें शाये हुई हैं, लेकिन उसके बीच में उनकी कारकर्दगी किसी न किसी उन्वान से हमारी नजरों के सामने रहती ही रही है। वो तालीमी मसाइल हों या समाजी मसाइल हों या शहर के बिगड़े हुए हालात या फसादज़दा हालात, ऐसे हालात के वक्त इनका काम जो है हमेशा बड़ा नुमाया तौर पर हमको नजर आता है। और उन्हीं सारी बातों से उनकी अपनी वक्फियत और उस वक्फियत की बुनियाद पर उनका इन हालात के तई हमें क्या मशवरा है, उसको जानने के लिए आज हमने यहां पर उन्हें जहमत दी है। जनाब गुलाम यज़दानी साहब, खैर मकदम है आपका। आदाब जी गुलाम यज़दानी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? जरूर जी। आपने एक ऐसा मौका फराहम किया है कि कुछ कहना नहीं है बल्कि बहुत कुछ कहना है। अता हो। ये तारीफ आपने जो की कि ये समाजी और सियासी और फलाह और फलाही कामों की, ये सब मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की तरफ से तरगीब है, जो वो तौफीक हुई मुझे तो ये काम कर सका। जी देखिए, मेरी पैदाइश सन 1929 में ऐसे वक्त में हुई जी जबकि पहले जंग अजीम जी बस शुरू हो चुकी थी जी, और उसके असरात अलबत्ता जी माँ बाप जंग असरात जो होते हैं वो जारी थे। जी। उसके बाद जाहिर है कि ऐसा पीरियड गुजरा जी, जो एक इनकलाबी दौर का ही रहा जी। लेकिन फिर 1938-39 में फिर दूसरी जंग जी जी, और दूसरी जंग के बाद 42, 43, 44 ये खत्म होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद आया। जी, वजूद अमल में आया। जी। देखिए, मैं समझता हूं कि इस दौर में, इस सदी में जो हजरात भी पैदा हुए हैं जी, वो एक लिहाज से पिछले माजी में जन्म लेने वालों से कुछ मुख्तलिफ अदवार से गुजरे हैं। जी। वो जमाना गया जबकि एक ही किस्म की तर्ज जिंदगी कई दिनों तक, कई अदवार तक रहती थी। जी। बात का यह हाल हुआ कि जैसे मैं अपना ही तजुर्बा बताता हूं, मैंने मुत्तखिल इनान बादशाह देखे हैं। जी, यानी मुत्तखिल इनान से मतलब सावरेन जो कहलाते हैं, फुल पावर्स। जी। मैंने नहीं बल्कि मेरे साथ जितों ने जन्म लिया है वो सब। जी। जैसे जी। हैदराबाद का जिक्र नहीं है, जी। ईरान में बादशाह, इजिप्ट में बादशाह, फलां जगह बादशाह, फलां जगह बादशाह, बादशाहों का दौर देखें। और अब आपको मालूम है, कहावत है कि अब दुनिया में सिर्फ इंग्लैंड का बादशाह रह गया है और गज के पत्तों में, ताश के पत्तों में बादशाह कहा जाता है। तो अब हम ऐसे दौर से जब गुजरे हैं, फिर इसके बाद आप देखिए जी, बैनुल अक़वामी जंगों का तो क्या कहिए जी, लिसानी जी जंगे जी, और फिर मजहबी जंगे जी, इलाकावारी जंगे जी, क्या कुछ नहीं है, ये तमाम चीज। अब ये बताइए कि आइंदा नई तरह की जंग से भी साबिक़ा पड़ने वाला है और पढ़ ही रहा है सर, वो है पानी की जंग। पानी की जंग मुस्तक़बिल के बारे में, यानी वाकई ऐसी पानी की सूरत हाल इस कदर संगीन होती जा रही है कि कर्नाटका और तमिलनाडु में तो रास्ता कशी शुरू हो ही चुकी है और कहाँ होगी नहीं मालूम, लेकिन ये पानी भी बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। तो इस तरह से ये दौर में पैदा होने वाले कई किस्म के दौर से, अदवार से गुजर रहे हैं। जी कि उसमें इस किस्म की जगह और इस किस्म के इख्तिलाफ आता है। जी। अब मिसाल के तौर पर सिर्फ इतना ही ले लीजिए, सन 1947 में आजादी हुई। आजादी के बाद देख लीजिए लिसानी जंगे, फिरकावारी झगड़े, इस किस्म के कई ऐसे मसाइल जो पिछले अदवार में जो लोग जन्म लिए हैं उन लोगों ने ये नहीं देखे। ये हमको तजुर्बा हुआ, अल्लाह ताला इस दौर के लोगों को ये सब दिखाया है। फिर दूसरी बात यह है
کہ تیزی سے تبدیلی. میں اپنا ایک تجربہ سناتا ہوں آپ کو. ہاں، یہ موجودہ حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تیزی سے جو ہے تبدیلیاں عمل میں آ رہی ہیں قیمتوں میں. جی. مجھے انڈین ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے جی رشیا کا دورہ کرنے کا موقع ملا. جی. سن 1973 میں. جی. پیس کانگریس میں گیا تھا. جی. تو میں نے بعض تجربات کیے. جی. سب سے پہلے ہمیں تاشقند میں اتارا گیا. جی. تو ظاہر ہے کہ ایک ایسے مقام پہ جانے کے بعد کچھ لوگوں کے لیے تحفے لینا ہی پڑتا ہے. جی. تو میں نے کچھ تھرمامیٹر خریدے. جی. وہ تھے ڈاکٹرز کو دینے کے لیے واپسی میں. جی. ویسے ہی تھرمامیٹرز میں ماسکو میں خریدا. جی. اور پھر ویسے ہی تھرمامیٹرز لینن گراڈ میں خریدا. جی. تینوں جگہ سیم ٹائپ. ان کا روبل جی. اور وہ جو سکہ ہوتا ہے ان کا. جی. 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 وہ سکہ وہی پرائس کا تینوں جگہ. جی. 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 اس کے برخلاف اگر آپ اسی دور میں نہیں اب کے دور میں بھی اگر آپ ایک چیز کی قیمت مدراس میں جائیں گے تو ایک ہے, حیدرآباد میں جائیں گے تو ایک ہے, دلی میں جائیں گے تو ایک ہے. بڑا ہی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا غلام یزدانی صاحب. بے شک ایسی ہی باتوں کی جو ہے توقع رکھ کے آپ کو جو ہے زحمت دی میں نے اسٹوڈیو میں. واقعتاً رشیا بھی بڑا وسیع و عریض ملک ہے. اس وسیع و عریض ملک میں مختلف خطوں میں ایک ہی چھوٹی سی چیز جو روزمرہ کے استعمال کی بھی نہیں ہے ویسی اس کی قیمت یکساں رہتی ہے, اور یہاں پر جو ہے ہر جگہ پر لگا دیجیے. اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو گیا ہے جناب. یعنی آج کا مڈل کلاس فیملی اگر اپنی جو ہے فائنانس اپنی کاسٹنگ نہیں کر پا رہی ہے, اپنے فائنانس کی کاسٹنگ نہیں کر پا رہے, تو اس کی وجہ محض یہ ہے کہ قیمتوں کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. آج ایک چیز لینے جائیے آپ, اس کی قیمت کا کچھ ہے, کل جائیے تو اچانک پتہ چلا کہ قیمت کچھ بڑھ. آج اور کل کی بات تو چھوڑیے, یہ حال ہے کہ اگر آپ ایک ہی چیز شہر کے مختلف مقامات پہ جائیں گے, مختلف دکانوں میں جائیں گے, فیکٹریز میں جائیں گے, تو ایک ہی چیز کی پرائس الگ الگ ہے. یہ واقعی اس سے بڑی کراری مار پڑتی ہے خصوصاً متوسط طبقے کو, جن کے پاس اپنی محدود آمدنی ہوتی ہے اور اس کے اندر ان کو اپنے اخراجات کو پورے کرنے ہوتے ہیں, ضروریات کی تکمیل کرنی ہوتی ہے. یہ تو روزمرہ کا تجربہ ہے کہ کوئی شخص آیا اور کہا آپ نے کتنے میں خریدا, تو میں نے اتنے میں خرید. تو وہ دوسرا کہتا ہے ارے یہ تو آپ بیوقوف بنے, دیکھو یہ میں فلاں جگہ سے لائے تھے. ایک ہی جگہ کا یہ شہر کا حال ہے. خیر یہ جانے دیجیے. اب دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میری تعلیم جو ہے عثمانی یونیورسٹی سے میں نے LLB کیا. جی. اور اس کے بعد سے جلیل احمد صاحب سینئر ایڈوکیٹ تھے آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے. جی. اور شاید وہ ایک ہی ہمارے بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ آندھرا فارمیشن کے بعد سے اب تک بنے. وسیم احمد صاحب کے والد وسیم احمد ایڈوکیٹ. ہاں میرے سینئر کے پاس شمیم, وسیم اور نسیم یہ بچے تھے. جی جی. تو خیر وہاں اس میں مجھے موقع یہ رہا کہ جلیل احمد صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ 6 مہینے میں ان کے تحت کام کروں, اس کے بعد میں رائے دوں گا کہ جو ہے آپ پروفیشن میں بیٹھ سکیں گے یا ٹھیک سکیں گے اور نہ آپ کوئی اور کام دیں. جی. تو میں نے مان لیا, اور 6 مہینے کے بعد وہ شب میرے لیے بڑی امتحان کی تھی. جبکہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ریزائن میں ایک ٹیمپرری کام کر رہا تھا کیونکہ LLB کے دوران مدرسے آصفیہ میں بحیثیت سائنس ٹیچر کام کر رہا تھا. خیر میں نے وہاں ریزائن کیا اور پھر اس کے بعد ساتھ ہو گیا. تو آج میری پریکٹس جو ہے 59 اینڈ میں انرول ہوا ہوں میں. جی جی جی. اس پیریڈ میں پوری میری زندگی جو ہے نہ صرف یہ کہ ایسی چیزوں سے جڑی رہی ہے جو پروفیشنل ہیں, بلکہ مختلف میدانوں میں جن کا کیا آپ نے ذکر کیا. شکریہ آپ کا غیور صاحب کہ آپ نے عوام کو یہ بتایا کہ میں مختلف عوام واقف ہیں سر. تو اس میں جو ہے مجھے کئی میدانوں میں کام کرنے کا موقع ملا, اور ایسے میدان جس میں کہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی شدید ضرورت تھی جو دلچسپی لے کے خدمت کے لیے جائیں. جی یزدانی صاحب, خصوصاً آپ کی جو کاوشیں ہیں اور ان کاوشوں کے تعلق سے آپ کا جو استقلال ہے, جس طرح سے استقامت سے آپ ان کاوشوں میں جٹے ہوئے ہیں, اس کی ایک بہت ہی قابل قدر اور نمایاں جو ہے مثال مجھے ملتی ہے آپ کی عالیہ اسکول کی جو محفلیں ہیں, جو عالیہ مسجد کی جو محفلیں ہیں, جہاں پر اقبال فہمی پر جو ہے نشستیں ہوتی ہیں, جہاں پر تاریخ اسلامی پر نشستیں ہوتی ہیں, جہاں پر جو ہے اور کیا جی جی. تو ان چیزوں کے تعلق سے کچھ بتائیے. میری نظر میں وہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے, کیونکہ آپ اپنی چاہے کوئی آئے نہ آئے
آپ اپنی کا اس میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے وہاں کے ممبران بھی بہت ہیں, وہ آنے والے بھی بہت ہیں اور لوگوں کو آنے کی بھی ضرورت ہے. اس کے تعلق سے تفصیل سے بتائیے کہ وہ کیا ہیں اور آپ وہاں کیا چاہتے ہیں. یہ اس کا سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا جی کہ میں اقبال اکیڈمی سے جڑا ہوا تھا خلیل اللہ حسینی صاحب کے زمانے سے ہی. جی اس میں ایک ریزولوشن یہ پاس ہوا تھا کہ اقبال فہمی کے بارے میں جی مختلف محلوں میں نوجوانوں میں جی اس کو عام کرنے کے لیے ان کے کلام کو نشستیں رکھی جائیں جی اور وہ پابندی سے کی جائیں. جی اس پہ بڑا کم عمل ہوا, لیکن اس بیچ میں نے محسوس کیا کہ اقبال کا وہ کلام جو کہ قرآن, حدیث, تاریخ اسلام, جی یہ چیز اقبال کا کلام تو بہت ہے, جیسے آپ سارے جہاں سے اچھا ہے ہمارا ہندوستان ہمارا ہے, ہمالیہ پہاڑ, یہ ہے وہ اس قسم کے کلام. لیکن وہ کلام جو کہ ایسی چیزوں سے متعلق رکھتا ہے جو نوجوانوں کے لیے ایک قسم کا کی ایڈوائز ہے کہ بھئی وہ کس طریقے کی زندگی گزارے. تو اس سے میں متاثر ہو کے میں نے اقبال شناسی کی محفل کا آغاز کیا. یہ محفلیں ہر چہارشنبے کو 17-18 سال پہلے جو شروع ہوئی تھی وہ ہر چہارشنبے کو آج تک ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جی جی اس کے بعد ہوا یہ کہ دوسرے اس کی تحریک ہوئی جی جیسے تاریخ اسلام کی. جی یہ تاریخ اسلام کے ایک اسکالر ہیں شاہد حکیم, جی ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بچوں کو اقبال کا کلام تو سکھا رہے ہیں, کہ شاہد حکیم صاحب نے کہا وہ اسکواڈرن لیڈر ہیں اور اس وقت جامعہ ملیہ کے اسپورٹس کے چیف ہیں. ماشاءاللہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تاریخ اسلام سے بھی واقف کرائیے, اور بچے واقف نہیں ہیں. وہ اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر تھے, گو کہ وہ اسکواڈرن لیڈر کے حیثیت سے کام کیا بعد میں. جی ہاں, ایئر فورس میں کام کیا. یہ ہونا چاہیے. ہاں, اب اس کے چیف ہیں اسپورٹس کے جو جامعہ ملیہ کا ہے. ابھی حال میں انہوں نے حکیم صاحب کے اوپر جو مشہور اولمپئن تھے اور وہ اولمپئن جو کوچ فٹ بالر, ان کے تعلق سے کتاب بھی لکھی ہے انہوں نے. خوب جی. وہ کبھی حیدرآباد تشریف لائیں آتے رہتے ہیں, ان کا خطاب بھی ہوتا ہے ہمارے پاس. تو جب حیدرآباد آتے ہیں ایڈوانس بولتے ہیں, اور تاریخ اسلام کی محفل رکھ دیتا ہوں. ان کو کسی وقت ہمارے گوشے میں بلائیں گے. ضرور ضرور, بہت 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 آپ کو جاننا چاہیے. ایسا مایانہ سپوت حیدرآباد کا اس طرح سے نام روشن کیا ہوا ہے. دیکھیے بڑے کمال کی بات ہے کہ آدمی ایئر فورس میں اسکواڈرن لیڈر تک کے عہدے تک پہنچتا ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ تاریخ اسلام جو ہے کیا کہتے ہیں رضاکارانہ جو ہے وہ دیتا ہے, لیکچرز دیتا ہے. میں ان سے بہت متاثر ہوا. مجھے جامعہ ملیہ بلایا بھی گیا تھا, اور وہاں ان کی جو قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ نہیں. تو یہ عالیہ مسجد کے محفلوں میں تاریخ اسلام پر بھی نشست. تو مطلب یہ ہے. اچھا, اس کے بعد ایک واقعہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے سب کے لیے. جی جی صبح کے وقت ہماری چہل قدمی پبلک گارڈن کی تو سارے پوچھنے والا ہوں آپ سے. ماشاءاللہ پبلک گارڈن واکرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں آپ. تو اس میں ہوا یہ, ایک دن میں واک کے دوران مجھے 2 لڑکے آ کے ملے. جی مل کے بولے صاحب وہ آپ کی محفلیں ہم اٹینڈ کیے, تو اقبال شناسی اور یہ تاریخ اسلام تو صحیح ہے, لیکن ہم شریعت کے مسائل سے واقف نہیں ہیں. میں بولا کیوں؟ تو کہا صاحب اسکول میں تو کوئی پڑھاتے نہیں, اور ماں باپ جو ہے ہمارے کو شریعت اس سے واقف ہی نہیں رکھتے. کیا رکھیں ہم کو جو ہے وصیت کیا چیز ہے, اوقاف کیا چیز ہے, کوئی دینی مسائل آپ لے لیں, اس کے اندر شادی بیاہ کے مسائل لیں, جو وراثت کے مسائل نیل ہے ہماری نالج, اور وہ بچے ہیں گریجویشن کے لیول. نیل ہے ہماری نالج. میں بولا ٹھیک ہے بابا, تم ایک کام کرو, تم آپ کی محفل میں جب آئے تو مجھ سے ملنا. وہ آئے مل رہے. انوار علوم کالج کے اسٹوڈنٹس تھے وہ. اچھا, وہ اس کی بنیاد بھی سن لیجیے آپ. وہ ہوا یہ سنا میں, 4 لڑکے جن میں 3 جو ہے مسلم لڑکے تھے اور 1 لڑکا جو ہے غیر مسلم تھا. تو اس نے ان لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ کیا مذاق ہے تم لوگوں میں, اگر کسی کو طلاق دینا ہے تو طلاق 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 بولتے ہی طلاق ہو جاتا. بولے یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو ایک لڑکا ان کے ساتھ کا, ان کا کلاس, ہم جماعت, یہ دونوں سے بول رہا ہے, یہ لوگ کچھ مخالفت کیے تو بول رہا ہے کیا غلط طریقہ ہے ایسا بول کے بول دیا. تب نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں کو برا معلوم ہوا. وہ دونوں جانے کے بعد یہ میرے سے ملے, تو میں ان کو بلایا ہوں. آپ سعدی صاحب کا نام سنے ہوں گے, مسلح الدین سعدی صاحب, بہت بڑے سعودی عرب میں تھے. میں اس وقت جب کہ ان کا انتقال ہوا دہران میں تھا. وہاں کے اخبارات مجھے یاد نہیں ہے, عرب نیوز تھا یا اور ایک نکلتا, سعودی گزٹ کسی میں آیا تھا
اقبالیات اسکالر ڈائس بول کے جو ہے مسجد اس میں رپورٹ ہوا تھا. جی جی تو ان سے میں ذکر کیا جی کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے. دیکھیے ایسے قسم کے بچے بول رہے ہیں. آپ یہ یوں سمجھیے کہ چاول کے کچھ دانے پکانے کے بعد مت کے دیکھے جاتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے یہ پورے حال یہی ہے. یہ بچے جو بول رہے ہیں صاحب, تو انہوں نے مشورہ دیا آپ ایک کلاس اور شروع کیجئے, شریعت انفارمیشن سروس. جی پہلا اقبال جی شناسی, جی دوسرا تاریخ اسلام, تیسرا یہ. ہر ہفتے 3 محافل ہوتی ہیں. جی ہفتے کو ایک, پیر کو ایک, چہارشنبے کو ایک. ہفتہ پیر اور چہارشنبے کو ایک ایک اثر کے بعد, اثر کے بعد مغرب کے بعد, یہ 3 کیٹیگریز کے. جی جی ان تینوں عالیہ اسکول کی مسجد میں, نہیں عالیہ اسکول کی عالیہ اسکول کی مسجد میں آپ دعوت دیں لوگوں کو, کیمرے پر بولیں آپ. تو اب آپ سے یہ عرض کروں میں, ہم کچھ دن جب چلانے کے بعد سے جب محسوس کیا کہ اس کے بارے میں ٹیلی فونز آتے ہیں, پوچھتے ہیں, بولتے ہیں, تو ہم نے ایک سلسلہ کا آغاز کیا. وہ جو ہے اعلامیے جاری کرتے ہیں. جی اور آج کئی سالوں سے جو ہے اعلامیے جاری ہوتے ہیں. ویک کا پروگرام ہوتا. جی مثلا آج چہارشنبہ ہے. جی 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 آج ہمارے ایک محفل ہے اقبال شناسی کی. جی یہ محفل آج ختم ہونے کے بعد سے بلیٹنز تقسیم ہو جاتے ہیں نیکسٹ ویک کے. جی وہ نیکسٹ ویک میں جمعہ میں واز کس کا ہے, ہفتے کے دن کیا عنوان سے, جی اور پھر پیر کے دن کیا عنوان سے, اور چہارشنبے کے دن کیا عنوان سے محفلیں ہوتی ہیں. جی اب آپ اندازہ لگائیے صاحب جی کہ ہمارے شہر کے علماء, پروفیسرز, جی ان کے تعاون سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں کتنی تڑپ ہے جی ان مسائل سے, جی ان عنوانات سے. جی اور وہ والہانہ اپنی خدمت انجام دیتے ہیں. جی کوئی آتا ہے تار کے ناکے سے, کوئی آتا ہے ابوالکلام آزاد یونیورسٹی سے, گچی باولی سے, کوئی دور کے فاصلوں سے آتے ہیں اور اپنے خرچ سے آتے ہیں. جی ہاں. اور نتیجہ یہ ہے جی کہ ان کے جذبات کی ہمارے پاس یعنی جو کچھ قدر ہونی ہے, جی وہ قدر اگر آپ محافل دیکھیں آ کے جی تو اس سے اندازہ ہوتا. جی خاص بات یہ ہے کہ ان محافل میں ایسے لوگ آتے ہیں جی جو اپنے آپ میں انجمن ہے. جی 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 سمجھے نا آپ, جی یہ صحیح ہے کہ کوئی 50 60 70 نہیں ہوتے ہوں گے, کبھی 50 60 بھی آ جاتے, کبھی زائد بھی آتے, لیکن جتنے بھی آتے ہیں وہ انجمنوں کے اپنے آپ میں انجمن ہے. جی جی اور یہ جو بلیٹن اعلامیہ شائع کرتے ہیں, ہم کئی مسجد میں جاتے ہیں, اور ہر مسجد میں جو ہے بعض جگہ تو بعض مسجدوں سے ٹیلی فون آتے ہیں کہ صاحب وہ آپ کا اعلامیہ نہیں آیا. جی اور یہ تقسیم ہو جاتے ہیں. آج چہارشنبہ ہے, آج تقسیم شروع ہو گئی, جمعرات کو اور تقسیم ہوں گی, اور اس کے بعد سے اس کا پروگرام شروع ہوتا ہے جمعہ سے. جمعہ میں واز جن کا ہے, اور پھر تو ایسے نامور حضرات جن کے میرے نام وقت نہیں ہے نام لینے کا, لیکن میں اور ہمارے مسلی اور ہمارے ساتھی, ہمارا ایڈمنسٹریشن سب جو ہے ان کے مشہور ہیں کہ وہ جو ہے اس قدر دلچسپی دکھاتے ہیں. یعنی اچھا یہی نہیں, اس کا چرچا بیرون ملک بھی ہے. جی تو بعض لوگ جو ہے آنے کے بعد مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں کہ صاحب وہ فلاں محفل آپ کی کون سے دن ہے, جی ہم وہاں فلاں جگہ سے آئے ہیں, ہم شرکت کرنا چاہتے ہیں. واہ. یہی نہیں بلکہ بعض وہاں آ کے جو ہے اپنا خیال. اچھا مجھے یہ بھی معلوم ہوا بعض ہمارے مقررین باہر جاتے ہیں, جی وہاں ان سے اس کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے کہ عالیہ کے محافل کیسے چل رہے ہیں. جی اور ایک واقعہ سناؤں میں عطا ہو کہ آغاز جب ہوا جی تو اس زمانے میں یہ ہماری عزیزیہ مسجد بھی تعمیر ہو رہی تھی, مہدی پٹنم کی. تو اس میں مجاہد جو ہے ذرا سرگرم تھے. میں تو خیر حفیظ خان صاحب کے ساتھ کا ہوں, ان کے والد کے, وہ کیونکہ وہ ٹین شیڈ کی مسجد جا کے آپ کتنی بڑی مسجد ہے آپ دیکھ لیے, اور بہترین انسان, بہترین اسٹاف, اور عالم, پیشوا, موزن, باعث, ہر کسی کی تعریف اور ان کے ایکٹیویٹیز کی. مجھ سے مجاہد نے ایک دن یہ میٹنگ اٹینڈ کر کے کہا صاحب یہ آپ کی جیسی محفلیں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی کرو. بولا کیا میری ایجاد کی ضرورت ہے؟ نہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو میں بولا دیکھیے ایک شمع سے اگر کوئی دوسری شمع جلے تو روشنی اضافہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ مجھ سے کیوں بول رہا ہے؟ لیکن ان کے بھی حسن ظن کی تعریف کرنا کہ انہوں نے اخلاقی فریضہ سمجھا کہ جو ہے آپ سے اجازت لیں. اب اس کے بعد خیر و برکت عطا کرے. اللہ کا شکر ہے مرحوم ہو گئے ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے ایسے کارنامے ہیں کہ عزیزیہ مسجد جو ہے آج ایک بہت ہی ویل نون سینٹر بن گئی ہے. مجاہد 4 بھائی بیڑی والے مجاہد, ہاں حفیظ خان صاحب کے بیٹے, حفیظ خان صاحب کے بیٹے. مجھے تو حفیظ خان صاحب کا بھی ساتھ رہا ہے, ان کے گھر کے اوپر کئی ہمارے بڑی کم عمری میں گزر گئے مجاہد. وہاں مجاہد کم عمری میں گزرے, حفیظ خان صاحب نہیں مجاہد. حفیظ خان صاحب تو انصاف پارٹی بھی بنائے تھے. جی بنائے تھے. وہ ان کا ذرا اختلاف ہو گیا تھا جماعت اسلامی سے کہ بھائی پولیٹیکل وہ پارٹ لینا چاہیے, تو وہ شاید انصاف پارٹی بنائے.
تو بہرحال آپ نے جو بتایا مجھے یہ سب چیزیں یاد آئی جی اور اللہ کا شکر ہے جی کہ اس کے چرچے بیرون ملک ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے جی اس میں ہمارے ایسے قدرداں پیدا ہوئے جی کہ سامعین میں جو اب جی بھی ریگولر آتے ہیں, جی اب میں جی نام کیا لوں ان کا, جی وہ ان کو اعتراض ہو جائے گا جی تو میں نام نہیں لیتا, نیک کام جی کیے ہیں وہ, جی اللہ ان کو اس کے اجر دے. آمین. جی صاحب یہ آپ ویب سائٹ پہ کیوں نہیں کرتے؟ جی میں بولا پیسہ جی جی ہم جتنا ہو سکتا کر رہے جی تو ہم دیں گے. جی 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 اب آپ اندازہ لگائیے کثیر خرچ سے ویب سائٹ قائم کیا ہمارا, واہ واہ واہ. اور یہ ویب سائٹ باہر دیکھا جاتا ہے, وہاں سے ٹیلی فون آتے ہیں کہ بہت فلاں آپ کا جی ویب سائٹ پہ نہیں آیا, جی آیا بھائی فلاں دن آیا, ایک دن دیر سے آیا, جی 2 دن دیر سے آیا. جی تو ہمارے پاس کے لوگ بھی جب باہر جاتے ہیں تو یا نہیں اٹینڈ کرے تو ویب سائٹ پہ اٹینڈ کر جی لیتے جی ہیں. جی جی تو یہ اس کا, اور میری خواہش یہ ہے کہ آج کے نوجوان, جی میں آپ سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعتاً وہ بچے جو بولے جی بالکل ٹرو انٹرپریٹیشن آف دی پریزنٹ سچویشن کہ وراثت کیا چیز ہے, جی وصیت کیا چیز ہے, شادی بیاہ کیا چیز ہے, جی طلاق کے کیا احکام ہیں, جی کوئی مسائل سے یہ واقف نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو بچے کسی بچے ہاں جی دینی مدرسوں میں جو پڑھ رہے ہیں جی ان لوگوں کو واقف کرایا جاتا ہے, جی لیکن یہ جو سرکاری مدرسوں مشن اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو وہ جی بالکل جی ناواقف ہیں. جی اور جی اس جانب جو ہے شدید ضرورت ہے کہ عوام توجہ کریں. جی جی اور کچھ نہیں. اب یہ بتائیے مجھے, اب یہ چھٹی کے دن ہے, جی کتنے والدین ایسے ہیں جی جو ان چھٹیوں کے پروگرام کے لیے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ صاحب آپ جائیے, جی یہ فلاں محفل اٹینڈ کیجیے. کتنے جی ایسے ہیں جو جی کہتے ہیں فلاں جگہ یہ دینی معاملے میں جلسہ ہو رہا ہے, جی فلاں جگہ سیاسی ہو رہا ہے. جی کوئی آپ کو جی جب رہنا ہے شہری جی کے حصے سے تو سیاسی پارٹیوں میں بھی آپ کو واقف ہونا کیوں چاہیے. نہیں کیوں نہیں یہ آپ پریکٹیکل حصہ مت لیجیے لیکن جی واقف جی تو ہوئی جی ہے جناب. کوئی کورس کہیں کسی جگہ کچھ بھی نہیں. جی میں 35 سال پہلے اس جی زمانے میں, جس زمانے میں کہ کوئی گرمائی اسکول نہیں تھا, جی جی ایک واقعہ میرے لیے سبق آموز بن گیا. جی میں مسجد عالیہ سے فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں, بینڈ لائنز میں جو ہے کرسچن آبادی تھی, جی ایک بچہ جو ہے وہ پادریوں کا جھبا ڈال لے کے چلے آ رہا سامنے سے, جی جی بالکل ایسا شباہت کا کہ پادری بڑا ہو جی کے. جی جی میں پوچھا کدھر جا رہے ہیں جی تو بولے کیٹیکزم کی کلاس ہے. واہ. وہ کیٹیکزم کلاس ان کی مذہبی اس جی کی کلاس ہوتی ہے, اور گرما کے دن جی جی میں جا کے انجمن میں بولا. جی. ابھی عمران صاحب کا کچھ خدشات تھے کہ بھائی آبادی نہیں ہے اور مشن اسکول سے ختم کر دی گئی اردو, اب آپ پاس کون پڑھنے آئے گا. جی تو خیر میں تو اس کو قبول کیا اور بولا میں جدوجہد کروں گا. پیرنٹس کو بلائے. جی سننے کا واقعہ ہے حضور صاحب, جی پہلے دن جو وہ اسکول چلا, گرمائی اسکول اب بھی چل رہا ہو, جی گرمائی اسکول چلا, اس کی حالت یہ ہوئی 300 بچے شریک ہوئے. واہ. اور بچوں کے کیا مانے, جی 4-5 سال کی عمر سے 20-22 سال تک. جی جی میڈیکل اسٹوڈنٹس, جی. لا کے اسٹوڈنٹس جی آ رہے ہیں کہاں سے, عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس, جی جی وہ گولکنڈا, جی ٹولی چوکی, جی. دور دور دراز مقامات سے آ رہے جی. ہیں, 2 گھنٹے کے لیے پڑھنے کے واسطے آ رہے ہیں. واہ واہ. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے دن جی. ہم کو جو ہے 8 کچھ کلاسز قائم کرنے پڑ گئے. جی. یہ مثلاً ایک جماعتیں بنانی پڑی, بنانے, الگ الگ کیونکہ مبتدی کو کیسا بٹھائیں گے بڑے کے ساتھ. جی ہاں جی ہاں بھائی ایک مبتدی, جی. بڑا مبتدی ہے جی. اور چھوٹے کے ساتھ اس کو بٹھائیں گے کیسا. جی. جی. تو بڑے لوگوں کی کلاس الگ, جی. لیڈیز کی الگ, 8 کلاسز بنانے پڑے. تو کہاں اردو ہال میں. جی وہاں نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن جو پریس والے آئے جی. تو ایک انگلش پیپر لکھا, سو اب تک مجھے یاد ہے, جی وہ لکھتا ہے جی کہ جن ماں باپ نے بچوں کو اردو سے, تحریر سے, اردو زبان سے محروم رکھا ہے, جی جی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بچے یہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں جی. کہ تم نہ سکھائیں نہ صحیح, ہم سیکھ کے بتائیں گے. واہ 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 واہ. آپ نے یہ بات کہی, ایک موقع وقت آ گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہاں. ہم کو بریک لینا پڑے گا. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں, غلام عز الدین صاحب سے بڑی پرمغز جو ہے گفتگو ہو رہی ہے, ان کی آراء سے ہمیں سرفراز ہونا ہے, ان کے تجربے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. لیکن میں وقفہ لینے سے پہلے اس موقع پر ایک بات یزدانی صاحب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ایک نوجوان لڑکے سے میں نے کسی موقع پر کسی محفل میں جو ہے پوچھا کہ برخوردار تمہاری اردو بڑی نفیس ہے, ایسے کیسے, بڑی عمر تو بڑی چھوٹی ہے تمہاری. تو بولے جی وہ گھر کا ماحول ایسا ہے, نانا صاحب کی تربیت ہے, یوں ہے وہ ہے. تو پتا چلا کہ وہ نوجوان لڑکا جو اصل میں میرے اپنے چھوٹے بیٹے کا کلاس میٹ ہم جماعت رہا آل اسٹینڈ اسکول میں, اس کی اردو میرے گھر کے کسی بھی فرد سے کہیں زیادہ اچھی ہے. ماشاء اللہ, بڑی خوشی کی بات ہے یزدانی صاحب. یہ کاوش اللہ آپ کی جاری رکھے اور اس سے مستفید ہونے کا لوگوں کو موقع ہو. ایک وقفہ لے کر ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں, غلام یزدانی صاحب سے گفتگو جاری رہے گی گوشہ غیور میں.